तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक आपके लिए मुताला पेश करते हैं, और अपने मुताले में हम मती की अंजील जो कि नए अहदनामे की पहली किताब है उसके 18वें बाब तक पहुँच गए हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियो में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ 17वां बाब खत्म करने के बाद, जो कि पहाड़ पर मसीह की सूरत बदल जाने के वाक़े के ताल्लुक से था, जो कि उसके जलाल और 1000 साला बादशाही की हल्की सी झलक थी जब वो अपने जलाल और कुदरत में आएगा। आज हम 18वें बाब पर तवक्कुफ करेंगे। आप इस बाब के बारे में हमें कुछ बताइए। 18वां बाब 3 बुनियादी ख्यालात पर मुश्तमिल है। बाब की शुरू की आयात में हमें सादगी नजर आती है, वो सादगी जो बच्चों की एक खसूसियत है और जो खुदावंद हमसे चाहता है हमारे अंदर वो वाज़ेह तौर पर नजर आए। फिर हासिल करने की रूह है जो 15 से 20वीं आयत में नजर आती है, और फिर माफ करने की रूह है जो हमें 21वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आती है। हम इन 3 ख्यालात को बाब का खुलासा कह सकते हैं। यकीनन बादशाही के ताल्लुक से सादगी की रूह। जी। अब मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, पस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिंद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा, और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समंदर में डुबो दिया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना जरूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बाइस से ठोकर लगे। बस अगर तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पांव रखता हुआ तो हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हो तो आतिश जहन्नुम में डाला जाए। ये वाज़ेह है कि यह हिस्सा सादगी के ताल्लुक से जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और ठोकरें जो सादगी ना होने की वजह से लगती हैं। सादगी या हलीमी और गरूर का खुदा के मुताबिक क्या तसव्वुर है और उसका बादशाही के साथ क्या ताल्लुक है? बाब के आगाज में मसीह के शागिर्दों का सवाल क्या था? आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? इंसान अजमत की तलाश में रहता है, और मसीह ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, सादा रूह रखें जो बच्चों की एक खसूसियत है। और पहली चंद आयात हम उन छोटों में से लफ्ज का जिक्र 7 मर्तबा यहाँ देखते हैं। किसी ने कहा, दाऊद ने अपनी बादशाही में अपने 7 सूरमा इकट्ठे किए, लेकिन मसीह ने अपनी बादशाहत में अपने इर्द गिर्द छोटे बच्चों को जमा किया, जो हमने पढ़ा भी है। वो जो उसकी बादशाहत में अपने लिए अजमत की तलाश में नहीं थे, हम ये कह सकते हैं। जब वो ये बहस कर रहे थे कि बादशाही में बड़ा कौन है, तो मसीह ने उन्हें बताया कि एक बात जो तुम्हें अपने जहनों में रखने की जरूरत है वो ये है, बादशाही में बड़ा कौन है ये जानने से पहले तुम ये जान लो कि मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिंद ना बनो तो आसमान की
بادشاہی میں داخل نہ ہوگے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں اپنے مقام کو تلاش کریں، لیکن آپ اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے اندر سادگی کی روح نہ ہو، کیونکہ آپ کو بچوں کی مانند ہونا ضرور ہے۔ اس لیے سادگی اور حلیمی بادشاہی میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد وہ ٹھوکروں کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ ٹھوکر کیا ہے اور یہ انسان کے ساتھ کیا کر سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ چھوٹے بچوں کے تعلق سے بات کرنے کے بعد کس طرح ہمیں بچوں کی طرح حلیم ہونے کی ضرورت ہے اور بچوں کی طرح قبول کرنے کی بھی۔ وہ ہمیں منفی رخ کے تعلق سے خبردار کرتا ہے جو چھوٹے بچوں کے گناہ کرنے کا اکثر باعث بنتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو گھر سے دور کرنا کس قدر آسان ہے۔ برے لوگ ایسا کام بہت کرتے ہیں، لیکن مسیح ہمیں کہتا ہے افسوس اس آدمی پر جس کے باعث سے ٹھوکر لگے۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو یاد دلانا چاہوں گا، یہاں مسیح کی توجہ ٹھوکر لگانے پر زیادہ ہے، لیکن پچھلے باب میں اس نے پطرس سے خوبصورت بات کہی، لیکن مبادا ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں تو جھیل پر جا کر وہاں بنسی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو اس میں ایک مسکال پائے گا، اور تو وہ مسکال لے کر میرے لیے اور اپنے لیے انہیں دے۔ اور یہاں مسیح کے شاگردوں کو ان چھوٹوں میں سے کسی کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث نہیں بننا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے اور آپ سے یہ گناہ کرواتا ہے تو یہ آپ کے سفر میں رکاوٹ کی وجہ ہے، تو آپ اس سے جان چھڑوائیں، چاہے یہ آپ کا ہاتھ ہے یا پھر آنکھ ہے۔ یہ آپ سے گناہ نہ کروائیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے میں آپ کی رکاوٹ نہ ہو۔ صحیح، شاید کوئی پروگرام یہ پہلی بار دیکھ رہا ہو اور یہ باتیں اس کے لیے کچھ عجیب ہوں، تو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ان کے معنی حقیقی ہیں کہ اگر میرا ہاتھ گناہ کرے تو میں اسے کاٹ کر پھینک دوں اور اپنی آنکھ نکال دوں؟ اور ان الفاظ سے کیا مراد ہے کہ لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہو؟ اس تعلق سے ناظرین کو بتائیں ان الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ مطلب کہ اس کے حقیقی معنوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی چاہے جتنی بھی قیمتی چیز ہو، چاہے یہ آپ کی آنکھ ہی کیوں نہ ہو، یہ آپ کو آسمان پر جانے سے روک سکتی ہے۔ تو بہتر کیا ہے آنکھ کے بغیر ہی داخل ہوا جائے، یا پھر پورے جسم کے ساتھ جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں ہم ڈال دیے جائیں؟ بہتر کیا ہے؟ ابدی زندگی کی خاطر ہر چیز سستی اور آسان ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی آنکھ نکال دوں یا پھر اپنا ہاتھ کاٹ دوں، لیکن تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو بالکل بھی ترجیح نہ دوں اور اس کے بغیر جیوں، کیونکہ یہ گناہ کرواتا ہے اور ہمیں آسمان کی بادشاہی سے دور کرتا ہے۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہاں مسیح نے کہا کہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے، اور اگر مجھے ٹھوکر لگی ہو تو بھائی آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دراصل مسیح ان آیات میں ٹھوکر کے تعلق سے دو پہلوؤں پر بات کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم ٹھوکر سے کیسے بچ سکتے ہیں مسیح پر نگاہ رکھتے ہوئے۔ جب میں اسے دیکھتا رہوں گا تو مجھے ٹھوکر نہیں لگے گی، لیکن یہاں پر مسیح ایک اور پہلو سے بھی بات کر رہا ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے کمزور ہیں، وہ کچھ ایسا دیکھیں اور ان کو ٹھوکر لگ جائے، کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو وہ ٹھوکر کا باعث بنے گا۔ پالوس کہتا ہے اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے گا تو یقیناً میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہاں گوشت کھانا مسئلہ نہیں ہے لیکن ٹھوکر کا باعث بننا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں مسیح کہہ رہا ہے اگر کوئی کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کے گلے میں بڑی چکی کا باٹ ڈالا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے تاکہ وہ پھر کبھی ظاہر نہ ہو سکے۔ لیکن ہمیں دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بننے سے پرہیز کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں دوسروں سے ٹھوکر کھانی ہے۔ اس لیے خداوند نے ہمیں سکھایا کہ لوگوں پر نگاہ نہ لگائیں اور نہ ان کے رویے پر توجہ دیں، ان سے ٹھوکر نہ کھائیں جی، اور خود پر نظر رکھیں اور دوسروں کے لیے ٹھوکر بننے سے بچیں۔
کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں خود اپنا مالک ہوں، میں جو چاہے لکھوں، کھاؤں، پیوں یا جو چاہے کروں، اور میں دوسروں کو ذمہ دار نہیں، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ ہم آپ پر دوسروں کے ذمہ ذمہ دار داری ہے، ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد 10ویں آیت سے 14ویں آیت کے حصے میں ان چھوٹوں کے تعلق سے بات کی گئی ہے۔ خدا نے ان چھوٹوں کے ساتھ کیا کرنے کا حکم دیا، آپ کیا کہیں گے؟ یہاں وہ ہمیں ان چھوٹوں کی اہمیت کو 3 طریقوں سے بیان کرتا ہے۔ پہلا طریقہ 10ویں آیت میں ہے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو حقیر نہ جاننا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں۔ آسمان پر کون ہے؟ گویا وہ کہنا چاہتا ہے فرشتے۔ وہ ان چھوٹوں کی قدر کرتے ہیں۔ آپ ان کو حقیر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن صرف فرشتے ہی نہیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ وہ 12ویں اور 13ویں آیت میں اس کا ذکر کرتا صحیح۔ ہے۔ صرف یہی نہیں، جب 14ویں آیت پر پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے، اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ اس لیے فرشتے پہلا طریقہ ہے، اور فرشتوں کے بعد ابن آدم دوسرا، اور اس کے علاوہ خود باپ تیسرا ہے، جو چھوٹوں کی فکر کرتا اور ان کا خیال کرتا ہے۔ ان چھوٹوں کا خیال رکھنے کے علاوہ ہمیں ان کا نمونہ بھی بننا ہے۔ جی تمام باپ چھوٹے بچوں کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں۔ 15 سے 20 آیت میں آنے والا حصہ بہت اہم بالکل۔ ہے۔ اب میں اسے آیت با آیت پڑھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ ان اہم آیات کے بارے میں ہمیں تفصیلاً سمجھا دیجئے۔ لکھا ہے، اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، اور اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر نہ سنے تو 1-2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا، تاکہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر کلیسیا کے سننے سے بھی انکار کرے تو تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ یہ حصہ اس بھائی کے تعلق سے ہے جو غلطی پر ہے، اور یہ غلطی انفرادی ہے، اور اس نے جو غلط کیا اس سے نمٹنے کے عمل کا ذکر ہے، انفرادی غلطی۔ لکھا ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرے خلاف گناہ کرے، آپ انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کے پاس آ کر معافی مانگے، بلکہ آپ اس کے پاس جائیں۔ مسیح نے 5ویں باب میں کہا، پس اگر تو قربان گاہ پر قربانی گزرانتا ہو اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ پر اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر اپنے بھائی سے ملاپ کر۔ بادشاہی کے اصول نہایت ہی اعلیٰ ہیں، اور خدا کا فضل کلیسیا کے لیے واضح ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ جو بادشاہی میں ظاہر ہوا، کیونکہ وہ بادشاہی میں ظاہر ہوا ہے۔ یہاں وہ زیادہ کی توقع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر تیرا بھائی تیرے خلاف گناہ کرے تو انتظار نہ کر کہ وہ آپ سے معافی مانگنے آئے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ایسا نہ کریں، آپ اس کے پاس جائیں اور اس کے پاس بیٹھ کر بات کریں اور اسے سمجھائیں، تاکہ آپ اپنے بھائی کو کھوئے نہیں بلکہ اسے پالیں۔ بات چیت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے اس کی غلطیاں بتائیں، بلکہ آپ اسے یہ ظاہر کروائیں کہ آپ اس سے ملنے اور ملاپ کرنے آئے ہیں۔ صحیح۔ اگر وہ میری نہ سنے تو 1 یا 2 کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پہلی دفعہ یہ ایک پوشیدہ مسئلہ تھا، لیکن اس مرتبہ تم اپنے ساتھ 1 یا 2 کو لے جانا، تاکہ ہر ایک بات 2 یا 3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ اگر پہلی مرتبہ میں اپنے بھائی کو نہ پا سکوں تو شاید جو 2 میرے ساتھ گئے تھے وہ میرے بھائی کو قائل کر لیں، اور اگر وہ ان کی بھی نہ سنیں تو یہاں ہم خداون کے صبر کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر وہ ان کی نہ سنیں تو کلیسیا سے کہہ کہ آپ کے پاس حتمی اختیار ہے، اور اگر وہ کلیسیا کی بھی نہ سنے تو وہ ان کو غیر قوموں اور محصول لینے والوں کے برابر سمجھتا ہے، اور یہ بات بہت ہی بری بات ہے۔ پھر وہ باندھنے اور کھولنے کے تعلق سے یہاں پر واضح طور پر بات کرتا ہے اور کہتا ہے، جو خداوند سے اس کی کلیسیا کو ملا ہے وہ اختیار جہاں 2 یا 3 ہے وہاں میں موجود ہوں۔ آپ نے کلیسیا کی طرف اشارہ کیا، اور یہ متی کی انجیل میں دوسری بار آیا ہے۔ پہلی مرتبہ یہاں متی 16ویں باب میں، پھر 18ویں باب میں۔ لہٰذا اس 2 مرتبہ ذکر کے درمیان فرق کے تعلق سے ہمیں سمجھا دیجیے، اور کلیسیا کے اس بھائی سے جس نے گناہ کیا ہے، علیحدگی اور جدائی کے مسئلے سے متعلق کیا کردار ہے۔
क्योंकि ये बात देखने वालों के लिए नई हो सकती है, जो ये भी नहीं जानते कि कलीसिया का मतलब क्या है। लिहाजा हमें बताइए जिसकी बुनियाद पर हम बाइबल के दूसरे हिस्सों में कलीसिया के ताल्लुक से मुताला कर सकें। चारों अनाजील में लफ्ज कलीसिया का कोई जिक्र नहीं आता सिवाय मत्ती के 16वें बाब में और फिर 18वें बाब में। मत्ती का 16वां बाब कलीसिया को मुकम्मल हैसियत से बयान करता है। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे लोग मसीह का बदन हैं। कलीसिया जो कि उसका बदन है, मसीह पर खुदा का घर है। मसीह उसे बता रहा है। 16वें बाब में मजमूई तौर पर बयान किया गया है और यहाँ 18वें बाब में मुकामी लिहाज से बयान किया गया। इसलिए हर कलीसिया खुदा के नाम पर इकट्ठा होने वाली जमात है, लेकिन अगर वो कलीसिया की सुनने से इनकार करे तो यानी कलीसिया को यहाँ दो एतबार से बयान किया गया है, मजमूई एतबार से, और कलीसिया खुदा का बदन है और उसकी मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है, ये कलीसिया के उठाए जाने तक मुकम्मल ना होगा, क्योंकि इस वक्त मसीह अपनी कलीसिया बना रहा है। लेकिन यहाँ मुकामी लिहाज से ये है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हूं, और मसीह के नाम में खुदावन मुकामी कलीसिया में हर वक्त मौजूद है। जब कभी कलीसिया एक जगह पर इकट्ठी होती है, जैसे पहले करंथियों के 4 बाब में मुकामी मुकामी कलीसिया। कलीसिया, बल्कि इसका मतलब है मसीह का आलमगीर बदन नहीं है, क्योंकि ये जमीन पर एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ मुकामी इज्तमात मसीह के मुकामी इज्तमात मसीह के पूरे बदन की मसीह के नुमाइंदगी बदन करते की हैं। नुमाइंदगी करते हैं। और इसका मतलब यह है कि जब आप बर्तन लाएं और कहें कि ये समंदर का पानी है, दर हकीकत वो समंदर का पूरा पानी नहीं होता, लेकिन वो समंदर के पानी की नुमाइंदगी करता है। इसलिए मुकामी कलीसिया को ये इख्तियार दिया गया है कि वो बांधें और खोलें। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। इस आयत की गलत तफसीर की जाती है, और ये बहुत बड़ी गलती खास तौर पर करून वस्ती के दौर में, यानी बिशप और पोप के दीगर लोगों ने जबरदस्ती उसे खारिज करवाया या बादशाहों को डराया गया। लेकिन यहाँ इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो करून वस्ती के दौर में हुआ वो अच्छा था, लेकिन ये हक किसी के पास नहीं कि वो इंसान को आसमान से महरूम करे। लेकिन बांधने और खोलने का यहाँ सादा मतलब है, जो हम पहले और दूसरे करंथियों के खतूत में से समझ सकते हैं, कबूलियत या अलहदगी। किसी के पास ये इख्तियार है कि किसी इंसान को हकीकी ईमानदार के तौर पर ईमानदारों की जुमात में कबूल कलीसिया को। किया जाए। और फिर मैं पूछता हूँ कि किसको इख्तियार है कि वो एक बुरे शख्स को ईमानदारों की जमात से अलहदा कर दे। बुरे शख्स से मेरी ये मुराद है कि वो गुनाह में जिंदगी बसर करता है और वो तौबा करने से इनकार करता कलीसिया है। को। सही। यानी बांधने और खोलने के इख्तियार का सादा मतलब कबूल करना है। इसका आसमान में दाखिल होने से कोई ताल्लुक नहीं है, या फिर गुनाहों से माफी देने के ताल्लुक से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माफी देने का इख्तियार मसीह के पास है। वजाहत का शुक्रिया भाई यूसुफ। हम यहाँ वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हमने 15वीं आयत में देखा, अगर तेरा भाई तेरे खिलाफ गुनाह करे तो तू जा और खलवत में बातचीत करके उसे समझा। अगर मसला हल ना हो तो 2 भाइयों को ले जाए और फिर कलीसिया को बताए। लेकिन पत्रस 21 में दोबारा वही सवाल क्यों पूछता है? "ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक?" ये बात समझा दीजिए। जी भाई। खुदावन ने एक असूल दिया है कि जब मेरा भाई गुनाह करे तो मैं उससे जाके पूछूं। लेकिन पतरस का सवाल कुछ फर्क है। वो पूछता है कितनी दफा, यानी मेरा भाई मेरे खिलाफ गुनाह करेगा और मैं उससे जाकर पूछूंगा, लेकिन कितनी मर्तबा मैं माफ करूंगा? और तीसरी मर्तबा माफ करूंगा, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक आप 3 मर्तबा माफ कर सकते हैं। लेकिन किसके मुताबिक? अगर हम देखें तो आमूस के पहले और दूसरे बाब की नबूवत के मुताबिक, या 4 गुनाहों के सबब से छोड़ दूंगा, मतलब 3 दफा माफ करूंगा लेकिन चौथी दफा नहीं। लेकिन जब पतरस ने महसूस किया कि मसीह के पास शरीयत से ज्यादा फजल है, तो उसने बताया कि 7 मर्तबा
وہ توقع کر رہا تھا کہ مسیح اسے کہے گا کہ لہٰذا اس نے شاباش، سوچ سے توقع زیادہ سے کیا زیادہ، ہے۔ تم بہت اچھے ہو۔ لیکن مسیح نے اسے بتایا، میں تجھ سے کہتا ہوں 7 مرتبہ بلکہ 70 بار معاف کرنا۔ اور یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابھی ملک نے کہا کہ پیدائش کے 4 باب میں اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لمک کا 70 یا 7 گنا، لیکن مسیح نے یہاں کہا 7 یا 70 بار نہیں بلکہ 7 کے 70 بار لیا جائے گا۔ اور اس بات کا یقیناً یہ مطلب نہیں کہ اپنے بھائی کو 490 دفعہ معاف کر اور 491 دفعہ ہو جائے گا تو میں معاف نہیں حد سے کروں آگے گا، بڑھ گئے ہیں۔ یہ حد سے زیادہ ہے۔ یہاں عدد کا مطلب یہ ہے کہ آپ گنتی نہ کریں۔ مجھے گنتی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ مسیح نے اس کے بعد تمثیل میں بتایا اور مسیح نے مجھے کتنا معاف کیا۔ عزرا 9:6 کے مطابق ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچ گئی۔ مطلب یہ کہ جب میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں جس نے میرے خلاف گناہ کیا، مطلب یہ کہ جو گناہ میرے بھائی نے میرے خلاف کیا ہے وہ میرے اس گناہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ وہ گناہ جو میں نے خدا کے خلاف کیا ہے، میرا یہ گناہ میرے بھائی کے گناہ سے بڑا ہے۔ اس تمثیل کے بارے میں بتائیے جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا تاکہ ناظرین اسے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ 2 مکروز نوکروں کی تمثیل۔ جی ہاں، ایک بادشاہ تھا جس نے اپنے نوکر کو بہت زیادہ پیسے ادھار دیے تھے، تقریباً 10,000 توڑے، اور کہا جاتا ہے ہیرودیس کو جو پیسہ دیا جاتا تھا، یعنی ہیرودیس کی سالانہ تنخواہ 900 توڑے تھی۔ مطلب وہ شخص بادشاہ کا ہزاروں کا مقروض تھا، وہ رقم بہت زیادہ تھی۔ یہ رقم ادا کر مطلب کہ سکے۔ یہ ناممکن تھا کہ وہ غلام یا پھر دنیا کا کوئی غلام اس رقم کو ادا کر سکے، ناممکن تھا۔ یہ بالکل ہمارے ہی قرض کی ایک تصویر ہے۔ کون خدا کو ادا کر سکتا ہے؟ جو گناہ ہم نے اس کے خلاف کیے ہیں، کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے، وہ ابد تک ادا نہ ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا اور نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے۔ لیکن بادشاہ کو جب یہ پتا چلا کہ اس کا نوکر غریب ہے تو اس نے اس کا قرض معاف کر دیا۔ لیکن افسوس کہ یہ نوکر بادشاہ کے حضور سے جاتا ہے اور دوسرے نوکر سے ملتا ہے جو کہ 100 دینار کا مقروض ہے، جو کہ 4 مہینوں کی تنخواہ ہے، اور اس نے اسے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور اس سے کہا جو میرا آتا ہے اسے ادا کر دے۔ اس نے اس کی منت کی اور کہا مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ وہ نہ مانا اور اسے قید خانہ میں ڈال دیا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا، اور انہوں نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ جس نوکر کو تو نے قرض معاف کیا جانتا ہے اس نے کیا کیا؟ جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اسے غصہ آیا۔ اس نے اس سے کہا کہ میں نے تیرا سارا قرض معاف کیا کیونکہ تو نے میری منت کی، لیکن تو نے کیا کیا؟ میں نے رحم کیا، تجھے کرنا چاہیے تھا۔ اس کے مالک نے خائف ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تو قرض نہ دے قید میں رہے گا۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند کس قدر رحیم ہے، اس لیے ہمیں بھی دوسروں پر رحم کرنا ہے۔ ہم نے ماضی میں خدا سے رحم حاصل کیا اور ہم مستقبل میں بھی رحم کے امیدوار ہیں، اور ہم روز ہی اس کے رحم کی امید رکھتے ہیں اور ہم اس کے رحم میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے رحم اور معافی پر بات کرتے ہوئے اچھا اختتام کیا۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ خداوند ہماری مدد کرے تاکہ ہم سادگی کا روح اپنائیں جو کہ چھوٹے بچوں کی خصوصیت ہے۔ تاکہ ہم ٹھوکروں سے بچے رہیں اور نہ دوسروں پر آنکھ لگائے رکھیں بلکہ اپنی آنکھیں صرف خداوند پر لگائے رکھیں۔ جب میرا بھائی گناہ کرے تو مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، مجھے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ میرے پاس آئے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم بائبل مقدس کے علاوہ سچی عظمت کے الفاظ کو کہیں اور نہیں ڈھونڈ سکتے اور نہ سچی معافی کے معنی کو۔ اس لیے اگر لوگوں کی نظر میں عظمت کا مطلب اختیار ہے، حیثیت ہے، اعلیٰ عہدہ ہے یا دولت یا کوئی بھی چیز جو وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بائبل کے مطابق حقیقی عظمت سادہ اور حلیم روح کو اپنانے میں ہے۔ جیسا کہ ہم نے آج کی قسط میں سنا ہے، اگر داؤد نے اپنے گرد سرماؤں کو اکٹھا کیا تو مسیح یسوع اپنے گرد چھوٹے بچوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ حلیمی ان بچوں کی خصوصیت ہے جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ لیکن آپ کو معافی کے معنی دریافت کرنے کے لیے زیادہ دور نہیں جانا، کیونکہ ہم معافی کے حقیقی مطلب کو صرف بائبل میں دیکھتے ہیں، اور ہم نے حقیقی معافی کو صرف صلیب پر ہی دیکھا ہے۔ جب مسیح صلیب پر تھا، اس نے باپ سے دعا کی
کہ ان کو معاف کرے جو اس کے خلاف گناہ کرتے ہیں۔ وہ ان کے لیے معافی مانگتا ہے جنہوں نے اسے صلیب دی تھی۔ عزیز ناظرین، شاید آپ غمگین ہو کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے پڑوسی یا رشتہ دار نے کچھ برا کیا ہو، یا پھر کسی اور نے۔ ایسی کوئی قوت نہیں جو آپ کو آپ کے بھائی کو معاف کرنے کا حوصلہ دے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے صلیب پر آپ کے کتنے بڑے گناہ معاف کیے۔ اپنے گناہوں کا موازنہ جو آپ نے خدا کے خلاف کیے ہیں اس گناہ سے کریں جو آپ کے بھائی یا دوست نے آپ کے ساتھ کیے، اور دیکھیں کہ خدا نے آپ کو کس طرح معاف کیا ہے، اور مسیح میں صلیب پر خدا کی معافی سے لطف اندوز ہوں، اور پھر اس معافی کو لے کر دوسروں کے پاس جائیں، جیسا کہ مسیح نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے لعنت کرنے والوں کے لیے برکت چاہو، جو تم سے بھلائی کریں ان سے بھلائی کرو۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔